मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम व अहलिक अदुव्वहुम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज एक इंतहाई हसास मसला आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर हुआ हूँ और इंतहाई अफसोस के साथ एक इंकिशाफ भी करना चाहूँगा और एक दो गुजारिशात अर्ज़ करनी हैं। आप देखें कि कौम में हर रोज़ नए नए मसले दरपेश आ रहे हैं। कभी कोई इशू, हर दूसरे दिन एक नया इशू कौम के सामने आता है। मैं गुजारिश करूं, आखिर ये कौम के साथ क्या हो रहा है, कभी इस पर तवज्जो कीजिए, इसलिए कि हमारे इश्यूज़, हमारी लड़ाइयाँ कोई गैबत के पर्दे में बैठकर देख रहा है। ऐनुल्लाह नाज़िरा देख रही है, उज़ुनुल्लाह सामिआ सुन रही है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी बातें जो अज़ादार दिल है उसको मज़ीद दागदार न कर दें। कौम के साथ क्या हो रहा है, कुछ अरसा पहले, अब मुझे कसम उठाने की ज़रूरत नहीं है। जो यकीन करने वाला है वो यकीन करेगा, जो नहीं करने वाला उसकी अपनी मर्ज़ी है। मैंने अपना पैगाम पहुंचाना है। कौम के साथ ये हो रहा है कि इंकिशाफ करूं आपके सामने। कुछ अरसा पहले एक जगह मैं मजलिस पढ़ने गया, वहाँ पर एक बंदा, उससे मुलाकात हुई। मजलिस के बाद उसने मुझे कहा कि मौलाना साहब, आपको रोज़ाना 4 से 5 मजालिस मैं पढ़ाऊँगा। फ़ी मजलिस इतनी नियाज़, यानी मेरे लिए बहुत ज़्यादा थी, आपको मिलेगी। बानियों से आपका कोई सरोकार नहीं, न्याज आपको मैं दूंगा, दावतें आपको मैं दूंगा। रोज़ाना कम अज़ कम 4-5 मजालिस, आप घर फारिग नहीं बैठेंगे। मैंने कहा जी वो कैसे, क्या करना होगा? तो उसने कहा आज आप मुझसे एक वादा कर लें, डील कर लें। आपको जो मैं मौजू दे रहा हूँ उसके अलावा फिर आपने मौजू कभी तब्दील नहीं करना, हमेशा उसी मौजू पर पढ़ना है। मैंने कहा वो क्या मौजू? तो उसने कहा जी पहली बात यह है कि या आप मुझसे ये तय कर लें कि आप हमेशा इस मौजू पर पढ़ें कि जो भी नमाज के अंदर अलीयुन वलीयुल्लाह नहीं पढ़ता वो हरामज़ादा है, या फिर ये तय कर लें कि जो भी नमाज के अंदर अलीयुन वलीयुल्लाह पढ़ता है नाउज़ बिल्लाह वो हरामज़ादा है। मैंने उससे माज़रत की। इसके बाद आप समझ सकते हैं बखूबी, अब इस मसले में मुझे कसम उठाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप इस बात से देखें, इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारा हर लफ्ज़ भी सुन रहे हैं और हमारी हर हरकत का मुशाहिदा भी फरमा रहे हैं। आप इस बात से अंदाज़ा कर सकते हैं कि कौम के अंदर क्या हो रहा है। एक और बड़ी मशहूर शख्सियत थी, मैं नाम नहीं लूँगा, उन्होंने एक दफ़ा मुझसे कहा कि आप मिंबर पर अगर शोहरत हासिल करना चाहते हैं दावतें ज़्यादा हों, लोग आपको ज़्यादा बुलाएं, आपको ज़्यादा साहिब इल्म समझा जाए, आपका अवाम पर आपकी धाक बैठ जाए, तो आप आए दिन मिंबर पर मनाजरे के चैलेंज करें, कभी इसको चैलेंज, कभी उसको चैलेंज, कभी इसको चैलेंज। अवाम में आपकी धाक बैठ जाएगी और इसके साथ आप मशहूर और नामवर हो जाएंगे और न्याज़ें भी आपकी बढ़ जाएंगी। सामईन मोहतरम, अवाम इन खेलों में उलझ चुकी है। अवाम बेचारी भोली भाली, उनके जज्बात से खेला जाता है, उनके अकायद से खेला जाता है। वगरना आप ख़ुद सोचें कि ये जो अंदाज़ तबलीग अपनाया गया, ये क्या नाउज़ बिल्लाह आले मोहम्मद अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का तालीम करदा अंदाज़ तबलीग है? ये मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने किस जगह फरमाया कि तालिबान के अंदाज़ पर लोगों को अपना हम अक़ीदा बनाइए? इस्लाम तो फरमा रहा है, आयत कुरान है, उदउ इला सबील रब्बिक बिल हिकमह वल मौइज़तिल हसना, कि लोगों को समझदारी के साथ और मौज़े हसना यानी अच्छी गुफ्तगू के साथ राह खुदा की हिदायत और तबलीग करो। ये हरामज़ादा करके
جو یہ نہیں کرتا وہ یہ ہے وہ ہے، جو یہ کرتا ہے وہ یہ ہے وہ ہے، یہ کس کا بتایا ہوا انداز تبلیغ ہے؟ وگرنہ محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کا انداز تبلیغ تو یہ ہے، سکھانے کا طریقہ تو یہ ہے۔ آپ جانتے ہیں مشہور واقعہ ہے، سرکار حسنین کریمین سلام اللہ علیہما کا بچپنا ہے۔ مسجد میں آئے، دیکھا ایک بزرگ وضو غلط کر رہا ہے، تو فرمایا کہ آؤ دیکھو ہم میں سے کون ٹھیک وضو کرتا ہے۔ دونوں شہزادوں نے وضو کیا، بزرگ کو بات سمجھ آ گئی اور کہتا ہے جی آپ دونوں کا تو وضو ٹھیک ہے، وضو تو میرا غلط ہے۔ آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ انداز تبلیغ ہے، اور قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ کسی کے جھوٹے خدا کو جھوٹا نہ کہو، کہیں وہ تمہارے سچے خدا کو جھوٹا نہ کہہ دے، اس کی توہین نہ کر دے۔ اور آپ یہ بہت حساس مسئلہ ہے، سوچیں اور دقت کریں۔ خدا نہ خواستہ آپ کے کسی رویے سے اگر کوئی کسی مقدس کی توہین ہوتی ہے، خدا نہ خواستہ کسی ایک مومن کی بھی توہین ہوتی ہو، تو پھر اس کا گناہ کس کے سر پر ہے؟ کیا آپ اللہ کو ہادی مطلق تصور نہیں کرتے؟ کیا آپ نے نہیں دیکھا کتنے ایسے افراد ہیں جو زندگی کے آخری پہروں ہدایت یافتہ ہو گئے؟ کتنے ہی ایسے مومنین کو دیکھا ہوگا، صاحبان ہدایت کو دیکھا ہوگا، خدا کی پناہ، کہ وہ زندگی کے آخر لحظات ایمان سے پھر گئے۔ کیوں حکم دیا گیا کہ دعائے عدیلہ، یعنی اپنے ایمان پر ثابت قدم رہنے کی دعائیں آخری دور میں زیادہ سے زیادہ کیجیے۔ بات زیادہ طولانی نہ ہو جائے، معزز سامعین غور کیجئے، یہ قوم کو بے حس کیا جا رہا ہے ایسے مسائل میں الجھا کر۔ آخر وہ قوم جس کے لیے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس قوم کی مثال ایک جسم کی مانند ہے، اگر جسم کے کسی ایک حصے میں تکلیف ہوگی تو پورا جسم درد محسوس کرے گا۔ آپ دیکھیں کہ اگر آپریشن کیا جائے، ڈاکٹر کسی کا آپریشن کرتا ہے تو اس سے پہلے جسم کو سن کرنے کا انجیکشن لگاتے ہیں تاکہ جسم کو تکلیف نہ ہو۔ یہ بے حسی کی علامت ہے کہ جسم کو کاٹا جاتا ہے، آپریٹ کیا جاتا ہے اور جسم کو درد محسوس نہیں ہوتی۔ تو اس وقت قوم کیا ہمارے جوانوں کو بسوں سے اتار کر آئی ڈی کارڈ چیک کر کے نہیں شہید کیا گیا؟ کیا ہماری مجالس کے اندر دھماکے نہیں کیے جاتے، فائرنگز نہیں کی جاتی؟ وہ پوچھتا ہے کہ تم کیا عقیدہ رکھتے ہو، تم کس درجے کے شیعہ ہو، تم 10ویں درجے کے شیعہ ہو یا پہلے درجے کے شیعہ ہو، 8ویں درجے کے شیعہ ہو یا 7ویں درجے کے صاحب ایمان ہو؟ ہر کسی کا اپنا درجہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ سارے درجے مکمل ہو جائیں گے جس وقت حضرت قائم آل محمد عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ظہور فرمائیں گے۔ اس لیے کہ روایات میں موجود ہے کہ 28 میں سے اب تک کل 2 حروف کا علم عطا کیا گیا، باقی 26 کے 26 حروف کا علم جب امام قائم عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف تشریف لائیں گے تو اس وقت مکمل کیا جائے گا اور عطا کیا جائے گا۔ اس کے بعد عقلیں اس وقت ناکامل ہیں۔ امام علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائیں گے تو اپنے دست مبارک مومنین کے سروں پر پھیرتے جائیں گے اور عقلیں کامل ہوتی جائیں گی۔ تو یہ جھگڑا، عقلیں کامل ہو جائیں گی، اگر پڑھوانا ہے تو امام اس وقت خود پڑھوا لیں گے، نہیں پڑھوانا تو امام منع کر لیں گے۔ میں اور آپ کون ہوتے ہیں قوم کو لڑوانے کے لیے؟ اب اس کا حل صرف اور صرف میں اتنی گزارش کروں گا، سب سے پہلے جتنے بھی فسادی افراد ہیں، چاہے ادھر سے ہوں چاہے ادھر سے ہوں، یہ سمجھ لیں کہ یا یہ دشمن کے ایجنٹ ہیں یا پھر یہ ناسمجھ ہیں۔ ان کو سمجھایا جائے، اگر نہ سمجھیں تو پھر ان سے چھٹکارا حاصل کیا جائے اور سمجھ لیا جائے۔ اگر یہ نہیں سمجھ رہے تو پھر دشمن کو یہ مضبوط کر رہے ہیں اور ان کی چالوں پر قوم کو تقسیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وگرنہ یہی قوم تھی ضیاء جیسے عامر کے دور میں، اسی قوم نے پاکستان کے اندر پارلیمنٹ ہاؤس پر حضرت عباس علمدار علیہ الصلاۃ والسلام کا علم لہرا دیا تھا۔ اس وقت کیا ہو گیا؟ قوم کس جگہ پر پہنچ گئی؟ ایسے عناصر کی وجہ سے۔ معزز سامعین، سب سے پہلا یہ کہ ایسے لوگوں کو باہر کیا جائے
جو بھی، چاہے اس طرف سے ہو، چاہے اس لباس میں ہو یا اس لباس سے ہٹ کر ہو، کوئی غرض نہیں، کسی بھی لباس میں دشمن کا سپاہی آ سکتا ہے، گھس سکتا ہے۔ صرف اس کی پہلی علامت اور مین علامت یہی ہے کہ وہ جھگڑالو ہوگا۔ آخر آپ دیکھیں کہ ہم یہاں پر پہنچ گئے ہیں، حتیٰ کہ بعض اوقات میٹھے انداز میں بھی آ سکتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ کتنے ہی منافقین، ہماری قوم بھولی بھالی ہے، جو بغل میں چھرے لے کر 2-4 دن آل محمد علیہ السلام کی مدح سرائی کر دیتے ہیں، میں کسی کا نام نہیں لوں گا، تو ہماری قوم اسے اپنی محافل و مجالس میں بھرپور طور پر لانا شروع کر دیتے ہیں، اور کچھ عرصہ بعد پھر وہ ہاتھی والے دانت دکھانا شروع کر دیتے ہیں، اور قوم شیعہ کے جو مین اور بنیادی چیزیں ہیں، مسلبہ چیزیں ہیں، ان پر اعتراضات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ اب انہیں پتہ چل چکا ہوتا ہے کہ ہماری آواز اب شیعہ قوم تک پہنچنی شروع ہو گئی ہے اور وہ ہمارے قائل ہو چکے ہیں۔ سامعین محترم، ان ساری چیزوں سے خبردار اور بیدار رہیے، اور ان مسائل کا حل، دوسرا مین مسئلہ یہ ہے، اس وقت جو خود ساختہ ہر بندہ حکیم افلاطون بنا ہوا ہے اور شریعت کو اتنا بیچارہ کر دیا گیا ہے، اگر مکان کا مسئلہ ہو تو ہر بندہ اس میں رائے کیوں نہیں دیتا ہے؟ آپ راہ چلتے کسی ریڑی بان سے مشورہ کیوں نہیں لیتے کہ مکان میں یہ مسئلہ ہو گیا ہے، اس کا کیا حل ہے؟ اگر آپ کے زرعی زمین میں کوئی مسئلہ آ گیا ہے تو آپ زرعی جو ماہرین ہیں ان کی طرف کیوں رجوع کرتے ہیں؟ کسی عام کلفی بیچنے والے کی طرف رجوع کیوں نہیں کرتے؟ آپ کے جسمانی امراض کا مسئلہ ہو جائے، آپ عطائی ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے، مستند ڈاکٹر ڈھونڈتے ہیں، عطائیوں سے وہاں پر بچتے ہیں، لیکن دین کے معاملات میں آپ عطائیوں کے ہتھے کیوں چڑھ گئے ہیں؟ بس جو بھی قوم کو جھگڑائے، سمجھ لینا وہ عطائی ہے، دشمن کا نمائندہ ہے۔ اگر ہر بندہ اپنے اپنے کام کرے، جو جس چیز کا اہل ہے وہ اسی چیز میں انوالو رہے، اپنی حدود سے تجاوز نہ کرے، ہر بندہ اپنے کام میں رہے، ہر بندہ حکیم افلاطون نہ بنے، تو قوم شیعہ کا جو ہے وہ دوبارہ اتحاد ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیے گا، جو ملے ہووں کو جدا کرے اس کا شیعت سے کوئی تعلق نہیں، اس کا محمد و آل محمد علیہ السلام سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ محمد و آل محمد علیہ السلام نے تو قاتلوں کو مہمان کیا ہے۔ محمد و آل محمد علیہ السلام کے سامنے حقوق غصب ہوئے لیکن برداشت کی ہے، اس لیے کہ امام قائم عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف تشریف لائیں گے اور تمام معاملات سلجھ جائیں گے انشاءاللہ۔ ہم لوارث نہیں ہیں، ہمارا وارث پردہ غیب میں موجود ہے، یہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے انتہائی سمجھداری کے ساتھ، اور ایسے افراد سے ہوشیار ہو کر ہم جو ہیں ان تمام مسائل کا سامنا کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس موضوع پر دیکھیں گے، مزید ویڈیوز بھی بنائیں گے۔ ہمارے جو گزارشات ہیں ان کی وجہ سے اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو میں معذرت خواہ ہوں، یہ ہرگز کسی بھی حبدار محمد و آل محمد کی دل آزاری کے لیے نہیں ہے۔ حبدار کا دل بڑا ہونا چاہیے، یہ صرف اور صرف ایک درد دل ہے جو آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔